बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब। अज़ान मुहतरम नाज़रीन कराम, मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, ये अय्याम शहादत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अय्याम हैं। कल की गुफ्तगू हमारी अमीर अल-मोमिनीन के फ़ज़ाइल कुरान मजीद में किस तरह से इस सिलसिले में हो रही थी कि हमें मारिफत अगर हासिल करनी है तो जो सोर्स हैं मारिफत के, चाहे वो खुदा की मारिफत हो, रसूल की मारिफत हो, अहले बैत अताहर, ख़ास तौर से पंजतन पाक अलैहिस्सलाम की मारिफत कुरान मजीद से हमें हासिल करनी पड़ेगी। ये वो सोर्स है जिसमें किसी को कहीं से कोई शक और कोई तरदीद नहीं होगी, किसी को एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं होगा। जो बातें हम बयान कर रहे हैं 99.99% अहले सुन्नत की किताब उनकी तफासिर से बयान हो रही थी। 5 आयतें थी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के सिलसिले में। आयत बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने 5 आयतों का इंतखाब किया था जिन्हें बयान किया था। आज अमीर अल-मोमिनीन के फ़ज़ाइल जो उनके दुश्मनों ने नक़ल किए हैं, उनके दुश्मनों ने बयान किए हैं, उसके सिलसिले में गुफ्तगू होगी। और हज़रत की वसीयत के सिलसिले में 20 रमज़ानुल मुबारक अमीर अल-मोमिनीन बिस्तर अलालत पर हैं। अहले सुन्नत के मनाबे में, उनकी किताबों में ये रिवायत मौजूद है, एक नहीं मुतअद्दिद कई किताबों में, हत्ता मुस्लिम ने भी अपनी सहीह में इस रिवायत को नक़ल किया है। बाब फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब में हदीस 6220, उसके अलावा और भी दूसरी किताबों में है। मुस्लिम का हवाला इसलिए दे रहे हैं कि सही तरीन किताबें, आँख बंद करके एक्सेप्ट की जाती है इन किताबों की रिवायात अहले सुन्नत के नज़दीक। मुआविया इब्न अबी सुफियान लानतुल्लाह अलैह ने एक दिन साद इब्न अबी वक्कास से कहा कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं तुमसे कहता हूँ कि अली के ऊपर अल-अयाज़ बिल्लाह सब करो, बुरा भला कहो, लानत करो अली के ऊपर, ये तुम क्यों नहीं करते हो? तुम हर बार बहाना बना करके चले जाते हो और हमारा हुक्म नहीं मानते हो। साद इब्न अबी वक्कास ने मुआविया इब्न अबी सुफियान से कहा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में 3 खुसूसियत ऐसी हैं कि अगर मुझे पूरी दुनिया कोई दे दे, पूरी दुनिया मेरे इख्तियार में हो, मैं पूरी दुनिया का मालिक हो जाऊं, तो मैं ये पूरी दुनिया देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ इस बदले में कि उन 3 खुसूसियत में से कोई एक खुसूसियत मुझे मिल जाए। इन खुसूसियत की बुनियाद के ऊपर मैं कैसे अली को सब करूं, अली को लान करूं अली के ऊपर? पैगम्बर इस्लाम ने इतनी फजीलतें बयान की हैं, कुरान इतना कसीदा पढ़ रहा है। 3 खुसूसियत कौन सी हैं जो साद ने मुआविया इब्न अबी सुफियान लानतुल्लाह अलैह से कहा था? कहा पहली खुसूसियत यह है अली अलैहिस्सलाम की कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अमीर अल-मोमिनीन को, जब जंग तबूक में जा रहे थे, तो अमीर अल-मोमिनीन को मदीने में छोड़ दिया था। कहा था तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में तुम आना जब तुमसे मैं कहूँगा। तो उस वक्त अमीर अल-मोमिनीन ने कहा था आप मुझे बच्चों और औरतों का सरपरस्त बना करके यहाँ छोड़ रहे हैं, ये लोग मुझे ताना देंगे कि तुमको लेकर के नहीं गए अपने साथ रसूल खुदा। उस वक्त पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, ऐ अली तुम्हारी मिसाल मेरे नज़दीक वैसे ही है जैसे हारून के लिए, मूसा के लिए हारून थे। इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, बस फ़र्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मूसा के बाद दूसरे नबी आए हैं। जनाब हारून, जनाब मूसा की ज़िंदगी में ही उनका इंतकाल हो गया था। ये फ़जीलत है अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। और इस बात को न ये कि सिर्फ शिया नहीं, अहले सुन्नत, मैंने अर्ज़ किया कि सही मुस्लिम जैसी सही किताब ने भी इस बात को नक़ल किया। दूसरे अहले सुन्नत उलमा ने भी अपनी किताबों में, मुतअद्दिद लोगों ने, 20, 25, 50 लोगों ने नक़ल किया है। दूसरी खुसूसियत क्या थी? दूसरी खुसूसियत अली अलैहिस्सलाम की है कि पैगम्बर इस्लाम ने जंग खैबर में जब ये फरमाया था लअतयन्न रायत रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, कल मैं अलम उसको दूंगा जो खुदा को और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा, व युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, खुदा और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता होगा, ऐसे शख्स को मैं अलम दूंगा। पूरा वाक़या खैबर का आपको मालूम है, खैबर का वाक़या नहीं पढ़ रहे हैं आप। देखें कि पैगम्बर इस्लाम कह रहे हैं ऐसे शख्स को दूंगा जो खुदा और रसूल को पसंद करता होगा, चाहता होगा, मोहब्बत करता होगा, खुदा और रसूल भी उससे मोहब्बत करते होंगे। पैगम्बर इस्लाम ने किसके हवाले किया था परचम?
تاریخ میں موجود ہے. اہل سنت نے اس چیز کو لکھا, شیعہ نے لکھا, سب نے ایک ساتھ لکھا کہ یہ افتخار اور یہ خوش نصیبی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نصیب ہوئی. ان کے حوالے کیا تھا. امیر المومنین وہ شخصیت تھے جو خدا کو بھی چاہتے تھے, رسول خدا کو بھی چاہتے تھے. امیر المومنین وہ شخصیت تھی کہ خدا انہیں چاہتا تھا, رسول خدا بھی انہیں چاہتے تھے اور پسند کرتے تھے. تیسری خصوصیت جو سعد بن ابی وقاص نے معاویہ بن ابی سفیان لعنت اللہ علیہ سے کہا کہ علی علیہ السلام کی فضیلت, جب سورہ آل عمران کی 61 نمبر کی آیت نازل ہوئی, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آیت مباہلہ ہے, معروف آیت ہے, بارہا آپ نے سنی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی بالاتفاق مفسرین و مورخین اور راویان حدیث اس بات کو لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا فدعا رسول اللہ علی و فاطمہ والحسن والحسین. پیغمبر اسلام نے علی علیہ السلام کو, حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کو, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا. یہی بات, اور اس کے بعد فرمایا بلانے کے بعد اللہم ہؤلاء اہلی, میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے خاندان والے ہیں, یہ میرے اپنے ہیں. ایگزیکٹ یہی جملہ اللہم ہؤلاء اہلی جب آئے تطہیر نازل ہوئی ہے, اس وقت پیغمبر اسلام نے جب برد یمانی میں چادر کے اندر اکٹھا کیا ہے سب کو, اس کے بعد سے اس جملے کو فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہلی, میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ایک بار نہیں, کم سے کم قرآن کی 2 آیت کے ذیل میں پیغمبر اسلام اس بات کو فرما رہے ہیں. یہ وہ فضیلتیں تھیں جو دشمن بیان کر رہا ہے. نہ سعد بن ابی وقاص محب امیر المومنین ہے, اور نہ معاویہ جو سن رہا ہے وہ محب امیر المومنین, اور نہ وہ افراد جو نقل کر رہے ہیں وہ پیروان مکتب امیر المومنین ہیں, کوئی بھی نہیں. لیکن یہ امیر المومنین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اب وصیت کے سلسلے میں امیر المومنین کی گفتگو کرتے ہیں. حضرت کی وصیت نہج البلاغہ میں 5 جگہیں ہیں جہاں پہ حضرت کی وصیت نقل ہوئی. نہج البلاغہ میں یہ وصیت 2 طرح کی ہیں. کچھ وصیت ہے حضرت کی, یعنی 2 طرح میں سے پہلی جو گروپ ہے وصیت کا, پہلا حصہ جو وصیت کا ہے, یا ایک طرح کی وصیتیں ہیں جو حضرت نے جنگ صفین کے بعد بیان کی ہے. دوسری وصیت حضرت کا ان کی زندگی کے آخری 1-2 روز, 19 رمضان 20 رمضان کہ یہ جو 2 روز ہیں, ان 2 دنوں کے اندر حضرت نے وصیتیں بیان فرمائی ہیں. وہ وصیتیں جو جنگ صفین سے واپس آنے کے بعد حضرت نے بیان فرمائی تھیں. 24 نمبر کا خط ہے نہج البلاغہ کا, 31 نمبر کا خط ہے نہج البلاغہ کا. یہ 31 نمبر بے انتہا عظیم وصیت ہے. موقع ملے ضرور پڑھیے, نہیں موقع ملے موقع نکال کے پڑھیے. 100 سے زیادہ اخلاقی خصوصیات کی طرف امیر المومنین نے اس وصیت میں اشارہ کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ انہوں نے بیان کر دیا اور سن لیا, یا جس سے بیان کیا تھا, نہیں, الی یوم القیامت تک کے لیے, قیامت تک وقت کے آنے والے لوگوں کے لیے امیر المومنین نے بیان کیا ہے. اور دوسری جو وصیتیں ہیں حضرت کی, دوسرا گروپ وصیت کا جو ہے, جو میں نے کہا کہ 2 طرح کی وصیتیں ہیں. دوسری طرح کی جو وصیتیں تھیں وہ 149 نمبر کا خطبہ, 23 نمبر کا خط, 47 نمبر کا خط ہے, جس میں جو وصیتیں حضرت نے ضربت کھانے کے بعد, یہ 2 دن جو 19 رمضان المبارک 20 رمضان المبارک حضرت علیہ السلام باحیات تھے, بستر علالت پر تھے, مریض تھے, ان 2 دنوں میں حضرت نے بیان فرمایا ہے ان وصیتوں کو. شہادت کے پہلے حضرت کی جو وصیت ہے, یعنی یہی دوسرے وصیت, اس میں 23 نمبر کا خط جو ہے, 23 نمبر کا جو خط ہے حضرت کا, اس میں یہ عبارت, یہ باتیں موجود. امیر المومنین فرماتے ہیں وصیتی لکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا, میری وصیت ہے تم لوگوں سے, یہ تم لوگ صرف حسنین علیہ السلام یا وہ افراد جو حضرت کے اطراف میں چاروں طرف اس وقت موجود تھے, ان کی آل اولاد, صرف ان سے خطاب نہیں ہے بلکہ وہی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. حضرت امیر کی اولاد, ان کے بعد آنے والی نسل اور ان کے چاہنے والے, ان کے پیروکار, سب کے لیے حضرت فرما رہے ہیں وصیتی لکم, میری وصیت ہے تم لوگوں سے, کیا اللہ تشرکوا باللہ شیئا, کہ کبھی بھی خدا کے سلسلے میں شرک مت کرنا, کبھی بھی خدا کے سلسلے میں کوئی کسی کو اس کا شریک قرار مت دینا.
ومحمد فلا تضيعوا سنته، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سنت کو تباہ اور ضائع برباد مت کرنا. اقیموا هذین العمودین، ان دونوں ستون کو، یعنی توحید کو، خداوند عالم کی توحید کو اور اس کے نبی کی سنت کو، ان دونوں پلرز کو، ان دونوں ستون کو قائم رکھو، دائم رکھو، باقی رکھو. وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ، اور ان دونوں چراغوں کو ہمیشہ روشن رکھو. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہوشیار رہنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں، ہم اپنے جوانوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہوشیار رہیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں خاموشی کے ساتھ شرک ہماری زندگی میں داخل ہو جائے. شرک ضروری نہیں ہے کہ ظاہر میں ہی ہو، نہیں، شرک ظاہر بھی ہوتا ہے، شرک باطن بھی ہوتا ہے. ظاہری شرک یہ ہے کہ انسان بت پرستی کرے، بتوں کو خدا کا شریک قرار دے، یہ ظاہری شرک ہے. آج بہت سارے افراد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان نہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ بھی نہیں، اپنے آپ کو سید کہتے ہیں. سید پر ہی اکتفا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو مدافع امیر المومنین کہتے ہیں. آج آ کر کے ایسے نجس العین لوگ ہیں، امیر المومنین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ قرآن میں تحریف ہوئی تو حضرت مصلحتاً خاموش تھے، حضرت علی نے اپنا حکم مصلحتاً نہیں لیا، وہ ڈر گئے تھے، خدا نخواستہ معاذ اللہ، اس وجہ سے اپنا حق انہوں نے نہیں لیا، خلافت ان کے ہاتھ میں نہیں آئی. آج یہ پیدا ہوئے ہیں حضرت علی کی خلافت ان کو دلانے والے، آج یہ پیدا ہوئے ہیں قرآن کی عصمت کے اوپر اعتراض کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری مشرک ہیں، کبھی ٹیکا لگاتے ہیں، کبھی ہاتھ جوڑ کے بتوں کے سامنے سر اپنا جھکاتے ہیں، کبھی بھجن کرتے ہیں، کبھی ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرتے ہیں. امیر المومنین اسی لیے فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی خدا کے سلسلے میں شرک نہ کرنا، کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دینا. انہیں آپ مسلمان کہیں گے، انہیں آپ شیعہ کہیں گے؟ نہیں. کبھی شرک ہوتا ہے، یہ ظاہری شرک ہے جو انسان انجام دے رہا ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا. ایسے بہت سارے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں افراد، نہیں سماج ہے اور اس میں کرنا پڑتا ہے، کہیں نہیں کرنا پڑتا ہے. انسان کو اپنی عقیدوں سے کہیں بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے. انسانیت اپنی جگہ ہے، میل جول اپنی جگہ ہے، لیکن غلط ہے، کبھی بھی غلط صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اور کبھی شرک جو ہوتا ہے وہ باطنی ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے. ریاکاری، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اب دیکھ لیا اچھا کوئی آ گیا ہے، کسی کو امپریس کرنا ہے تو بس وہیں ہم نے اپنے ٹون چینج کر دیا. ابھی تک ہم اگر 200 کی اسپیڈ سے نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارے بریک لگ گیا ہے، اب ہم 20 کلومیٹر والی اسپیڈ سے نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم بہت اسپیڈ میں سورہ پڑھ رہے تھے ایسے نارملی، اب کوئی آ گیا جس کو امپریس کرنا ہے مجھے تو ہم اپنی سرتال بنانے لگے، بہت زبانیں گھما کے پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہم کر رہے ہیں. ہم خدا کے لیے مثلا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس انسان کے لیے جس کو ہمیں امپریس کرنا ہے اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ریاکاری اس زمانے میں کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے ایک انسان کے اندر. آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں جو افراد موجود ہیں جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہتے ہیں کسی نہ کسی چیز کا، کہیں کوئی کسی لفافے کے لیے ریاکاری کر رہا ہے، کہیں کوئی کسی پوسٹ اور منصب کے لیے ریاکاری کر رہا ہے، کہیں کوئی اپنے آپ کو مختلف مقدموں سے بچانے کے لیے ریاکاری کر رہا ہے، کہیں کوئی اللہ جانے عجب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان خداوند عالم کی توحید کو بھول گیا ہے اور خداوند عالم کا شریک قرار دے رہا ہے لوگوں کو، چاہے وہ ریاکاری کے ذریعے ہو، چاہے ظاہری عبادت کے ذریعے ہو. اہل سنت کا ایک عالم ہے، بہت عظیم جملہ ہے، یہ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا توحید کے سلسلے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قرضدار ہے. یعنی اگر علی نہیں ہوتے تو مفہوم توحید کا کیا صحیح معنی ہے یہ کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا، کوئی نہیں بتا سکتا تھا. پوری دنیا دعا کرنے کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین سید الساجدین کی محتاج نہیں بلکہ ان کی قرضدار ہے، مدیون ہے، ان کی قرضدار ہے. اگر حضرت نہیں بتاتے دعا کرنے کا سلیقہ تو لوگوں کو دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. پوری دنیا شجاعت میں امام حسین علیہ السلام کی قرضدار ہے. ہاتھ میں تلوار ہونے کے باوجود، بازوؤں میں طاقت ہونے کے باوجود پروردگار عالم کی رضا کے لیے سب کچھ لوٹانا برباد کر لیا، اسے کہتے ہیں شجاعت. سب کچھ قربان کرنا برداشت کر لیا، اسے کہتے ہیں شجاعت.
شجاعت کا مطلب صرف کاٹ دینا، مار دینا، گلا دبا دینا نہیں ہے. ہمارا مالک ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اس کی رضا ہماری رضا ہے، یہ ہے اصل شجاعت. ہمیں اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں ایسے ایسے عظیم رہبر عطا کیے ہیں، کاش ہم ان کی معرفت کما حق حاصل کر سکتے. امیر المومنین نے کیا فرمایا وصیت میں کہ دیکھو مشرک نہ ہونا. ہمیں اپنے جوانوں سے صرف کہنا ہے کہ بہت ہوشیار رہیے. آج الگ الگ فریم میں، الگ الگ ریپرز میں عجیب عجیب چیزیں پیش کی جاتی ہیں دین کے نام سے. آج لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے حضرت علی علیہ السلام کے نام کے آگے الیاذ باللہ خاکم بدن معاذ اللہ جل جلالہ لکھتے ہیں. جس کو اتنی تمیز نہ ہو کہ یہ جل جلالہ کس کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ جل جلالہ لکھنا شریک کرنا ہے خداوند عالم کا. ایسی ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے اوپر داد دیتے ہیں لوگ، واہ واہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. معاذ اللہ خدا کی عظمت کوئی چیز ہی نہیں، خدا کوئی چیز نہیں ہے. امیر المومنین خدا سے بڑھ کر ہو گئے، جبکہ خود امیر المومنین وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں ہے کہ امیر المومنین خود کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے خدا کو کیسے پہچانوایا. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو علی والا کہتے ہیں تو علی علیہ السلام کی بات کے اوپر اعتماد کریں، بھروسہ کریں. علی بھی بندہ ہے خدا کا، جس طرح سے اس نے توحید بتائی ہے ہمیں اس طرح سے خدا کو پہچاننا ہے. یہ ہمارا وظیفہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. دوسری وصیت پیغمبر امیر المومنین نے کیا کی؟ رسول اللہ کی سنت کے سلسلے میں کہا تھا سنت کی حفاظت کرو رسول خدا کی. ایسا نہ ہو کہ سنت اور پیغمبر کی روش اور ان کی سیرت اور سنت جو ہے وہ تباہ ہو جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے. اگر آج دنیا سنت پیغمبر کے اوپر صحیح معنی میں عمل پیرا ہوتی تو آج سارے کی ساری امت ہدایت یافتہ ہوتی. اگر آج اختلاف پایا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ نہ سنت کو صحیح سمجھا اور نہ سنت کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے. سنت پیغمبر جو ہے وہ غدیر تھی. یہ سنت پیغمبر نہیں تھی کہ اب عبداللہ الحسین کا سر نوک نیزہ کے اوپر جائے اور وہاں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرے. سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حرمت کو حفظ کرنا تھا، اس کی حفاظت کرنا تھا. یہ رسول اللہ کی سنت نہیں تھی کہ ان کے دروازے کے اوپر آگ اور لکڑی لے جا کر کے دروازے کو جلایا جائے. یہ سنت نہیں تھی کہ محسن کو شکم میں شہید کیا جائے. پیغمبر اسلام کی سنت اسلام کا راستہ ہے. پیغمبر اسلام کی سنت یہ تھی کہ میرے بعد یعنی رسول خدا کے بعد امامت ہے اسلام کا راستہ بتانے کے لیے. پیغمبر اسلام نے بارہا اس بات کو کہا تھا کہ دیکھو میرے بعد 12 امام ہوں گے. میرے بعد 12 امام، صرف یہ گنتی نہیں بتائی تھی، نام لے لے کر کے بتایا تھا. لیکن کیا ہوا؟ سب نے اس کے اوپر عمل کیا؟ عمل نہیں کیا. اسی کی وجہ سے آج اتنا اختلاف ہے. ہر فرقہ ایک دوسرے کو کوئی کافر کہتا ہے، کوئی مشرک کہتا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، اور اسلام کے نام کے اوپر بربریت اور جاہلیت اور درندگی کی نمائش کی جا رہی ہے. امیر المومنین نے اسی 23 نمبر کے خط میں جو وصیت نقلوی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اپنی وصیت میں، انا بالامس صاحبکم، خطاب کر کے کہتے ہیں کل تک میں تم لوگوں کے ساتھ تھا، مسجد تم لوگوں کے ساتھ جاتا تھا، جماعت سے نماز پڑھتا تھا، میں تم لوگوں کے ساتھ میں اذان دیا کرتا تھا، لوگوں کی مشکلات حل کرتا تھا، قضاوت کرتا تھا، فیصلے کیا کرتا تھا. والیوم والیوم عبرۃ لکم، لیکن آج میں تم لوگوں کے لیے عبرت ہوں. امیر المومنین بستر مرض کے اوپر ہیں، علالت کے اوپر ہیں، مریض ہیں، آج زخمی ہیں. شیر خدا، آج میں بستر کے اوپر پڑا ہوا ہوں. حضرت فرما رہے ہیں تم لوگوں کے لیے عبرت ہوں، عبرت لو. پھر فرماتے ہیں وغدن مفارقکم، اور کل کا دن جو آئے گا علی تم لوگوں کے درمیان میں نہیں رہے گا، علی تم لوگوں کے درمیان سے چلا جائے گا. آج تم لوگ مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارے اندر غم و غصہ ہے، تمہارا دل اداس ہے، دکھی ہو، تم لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو. لیکن جب کل آئے گی تو کل علی تمہارے درمیان میں نہیں ہوگا. اگر یہی ایک جملہ کہ ہم عبرت ہیں، کل تمہارے ساتھ تھے، آج ہمارا یہ حال ہے، کل ہم تمہارے درمیان نہیں ہوں گے، اگر یہی ایک جملہ ہم لوگ صحیح سے سمجھ لیں، ہم تمام لوگ، تو
ہم لوگ سچے علوی ہو سکتے ہیں، سچے مسلمان ہو سکتے ہیں، ہم ہر برائی بدی سے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ 3 مرحلے آنے ہی آنے ہیں۔ ایک دن وہ ہوگا اس کی زندگی کا جس دن وہ اپنے پیر کے اوپر کھڑا ہے، سارا کام وہ خود سے انجام دے رہا ہے، کسی کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن وہ آئے گا، یا وہ بیمار ہوگا، یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوگا، وہ بستر کے اوپر آئے گا۔ اب وہ محتاج ہے دوسروں کا، دوسرے اس کی مدد کریں، دوسرے اس کے کام کو انجام دے رہے ہیں، اور ایک دن وہ آخر میں آئے گا جس دن وہ سب کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ عزیزوں، میرے دوستوں، آج 20 رمضان المبارک ہے۔ ہمارا مولا آج زخمی ہے۔ کل علی کو ضربت لگی تھی۔ شیر خدا، ہاتھوں میں ایک سوئی چبھ جائے، ذرا سا بلیڈ سے چاقو سے کٹ جاتا ہے تو رات کتنی اذیت نہ گزرتی ہے۔ سر کے اوپر کاری ضرب لگی ہے، دماغ تک تلوار اتر کے آ گئی تھی۔ امیر المومنین سے ایسے موقع پر بھی، یعنی آج کا دن جو 20 رمضان المبارک ہے، امیر المومنین بستر علالت پر ہیں، وہ غش میں جاتے ہیں، افاقہ ہوتا ہے۔ اسی درمیان حضرت سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں۔ دن بھر لوگوں کا سلسلہ لگا رہا آنے جانے والوں کا، ان میں سے ایک حجر ابن عدی بھی ہیں۔ جب حجر آئے ہیں حضرت سے ملنے کے لیے، آنے کے بعد حجر نے امام کو سلام کیا ہے، تو جب امام کے کانوں میں آواز پہنچی تو حضرت نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں بیٹا کون ہے؟ کہا بابا آپ کا ساتھی، آپ کا صحابی حجر آیا ہے۔ کہا اچھا حجر تم آئے ہو۔ حجر سے حضرت سوال کرتے ہیں کہ حجر ایسا آگے آؤ، یہاں ادھر نزدیک آؤ ہمارے۔ حجر نزدیک آتے ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ حجر یہ بتاؤ کہ ایک دن اگر تمہارے ساتھ ایک دن ایسا آ جائے کہ تم سے کہا جائے کہ علی کو چھوڑ دو، علی سے جدا ہو جاؤ، تو کیا تم علی کو چھوڑ دو گے؟ تم سے یہ کہا جائے کہ علی سے برات اختیار کرو، علی کو برا بھلا کہو، سب کرو، لعنت کرو علی کے اوپر، کیا تم یہ کرو گے؟ تو حجر نے کہا مولا میں آپ کی طرف پیٹ کرنے والا نہیں ہوں، میری جان اگر جائے گی تو چلی جائے، میں کبھی بھی آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں کبھی بھی آپ کو ترک نہیں کروں گا، کبھی بھی آپ کی طرف پیٹ نہیں کروں گا۔ یہ بات حجر نے کہی۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں حجر دیکھو ایسا ہے، اگر کبھی تمہاری جان خطرے میں ہو اور تم سے یہ کہا جائے کہ علی کو برا بھلا کہو تو تم برا بھلا کہہ دینا، لیکن یاد رکھو کبھی بھی اگر یہ کوئی تم سے کہے کہ علی کی تکفیر کرو، علی کو کافر کہو، تو ہرگز علی کو کافر نہ کہنا۔ اس علی نے جب سے آنکھ کھولی ہے کبھی بھی شرک نہیں کیا، کسی کو خدا کا شریک قرار نہیں دیا۔ میں وہ پہلا شخص تھا جو پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز جس نے پڑھی ہے ان کے اوپر ایمان لے کر کے آیا ہوں۔ حجر کی آنکھوں میں آنسو ہے، حجر چلے گئے۔ دوسرا شخص جو ملنے آیا دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کو جب احساس ہوا، آ کر کے دیکھا تو حضرت کا خاص صحابی شرطۃ الخمیس میں سے اصحاب سر، امیر المومنین کے آج کی زبان میں کہیے تو بلیک کیٹ کمانڈوز، وہ افراد جو جن کے لیے اپنی جان کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، حضرت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ 24 گھنٹہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان میں کا وہ شخص ہے کون؟ اسبغ ابن نباتہ، سر نڑائے ہوئے ڈیوڑی پہ بیٹھے ہوئے حضرت کی رو رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ آئے، اسبغ تم سے میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ، بابا کسی سے نہیں مل سکتے ہیں، بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اسبغ نے سر اٹھایا، مولا میں کیسے چلا جاؤں، ہمیشہ میں ساتھ رہتا تھا۔ کہا اسبغ چلے جاؤ۔ کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، میرا پیر میرا ساتھ نہیں دے رہا، میرا پیر ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاؤں۔ میں ہمیشہ علی کے ساتھ رہتا تھا، علی نخلستان میں جاتے تھے، میں پیچھے پیچھے آتا تھا، مڑ کر کے حضرت دیکھتے تھے، کہتے تھے اسبغ یہاں کیا کرنے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ میں کہتا تھا ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہ مولا مجھے آنے دیجئے، مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہیں کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ رات کی تاریکیوں میں مولا کے ساتھ رہتا تھا، میں نے دیکھا علی کنویں میں سر ڈال کر کے کچھ بول رہے ہیں، آگے بڑھ کر کے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا تھا مولا مگر کنواں بھی آپ کی بات سن سکتا ہے، آپ کنویں سے یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں؟ علی نے کہا تھا کہ اس سینے میں بہت درد بھرا ہوا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، علی کس سے اپنی باتیں کرے، میں اس کنویں سے تو کر کے اپنے سینے کو اپنے دل کو خالی کر سکتا ہوں۔ یہ اسبغ، مولا مجھے ملنے دیجئے، میں ایک بار اپنے مولا کی زیارت کر لوں۔ امام حسن مجتبیٰ آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں بابا سے، اسبغ آتے ہیں،
اسبق آتے ہیں، جیسے ہی اندر داخل ہوئے اسبق نے اپنے آپ کو امیر المومنین کے قدموں کے اوپر گرا دیا، میرے مولا میرے آقا کے گریا کرنا شروع کیا۔ عجب نہیں، امیر المومنین نے کہا وہ اسبق ذرا تھا صبر کرو، آہستہ آہستہ رو، حجرے میں بیٹھی میری بیٹی زینب سن رہی ہوگی، وہ بہت پریشان ہے، بہت غمزدہ ہے۔ اسبق کو امام کہہ رہے ہیں اسبق نہ رو، اب مجھے سکون مل گیا ہے، تم میرے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ ہاتھوں کو جوڑ دیا اسبق نے، مولا صحیح ہے آپ کو سکون مل گیا، لیکن میں آپ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے لیے رو رہا ہوں کہ میرا اچھا مولا چھوڑ کے جا رہا ہے، میں اپنے لیے رو رہا ہوں کہ اب میں کس کو اپنا مولا کہہ کر کے خطاب کروں گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اسبق جاتے ہیں عزیزو، آج ہی امام حسن مجتبیٰ نے روم سے یونان کا ایک مشہور ڈاکٹر بلایا تھا اپنے بابا کے علاج کے لیے۔ جب وہ آتا ہے زخم امیر المومنین کو دیکھتا ہے، جو اس نے جس طرح سے ٹیسٹنگ کرنی تھی کیا، اس کے بعد سے اس نے سر کو جھکا لیا، امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑا، کونے میں لے کر کے گیا، کچھ اس نے خاموشی سے امام حسن مجتبیٰ کے کان میں کچھ کہا تھا۔ حکیم طبیب ڈاکٹر نے جب یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا، چائنے والی بہن پیچھے سے اپنے بھیا کو دیکھ رہی تھی، دیکھا حسن مجتبیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جیسے ہی طبیب جاتا ہے، آنے کے بعد آ کر کے گلے میں باہیں ڈال دی، بھیا طبیب کیا کہہ رہا تھا؟ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ بہن طبیب نے کہا ہے کہ اب علی اچھے نہ ہوں گے، اپنے بابا سے کہہ دو کہ وصیتیں کر لے۔ طبیب نے یہ بھی کہا ہے کہ علی کو اگر دودھ مل جائے جتنا ممکن ہو دودھ پلائیں تاکہ زہر کا اثر کچھ کم ہو سکے۔ اے عزیزو، مجھے نہیں معلوم یہ بات کیسے کوفے کی گلیوں کوچوں میں پھیل گئی۔ کل تک وہ بچے جن کے لیے علی شہد کے مشکی سے کھول دیا کرتے تھے جتنا چاہو کھاؤ، آج وہی یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کاسے لیے ہوئے، اماں اگر تھوڑا سا دودھ ہو تو دے دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کاسے لیے ہوئے آگے ادھر امیر المومنین پہ مولا حسن مجتبیٰ یہ دودھ لائے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے بچوں کو رخصت کیا۔ میں کہوں گا علی بڑے خوش قسمت ہے آپ، طبیب نے دودھ تجویز کیا تھا، آج اتنے سارے بچے اتنی بیوائیں اپنے اپنے والی اپنے باپ کے لیے دودھ لے کر کے آ گئے، لیکن آپ کا بیٹا کربلا میں ہوگا، شمر خنجر چلانا چاہے گا۔ اے شمر ذرا سا پانی دے دے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، دعا دعا دکھائی دے رہا ہے۔ شمر کا جواب ہوگا اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے ایک قطرہ پانی نہ ملے گا، یا علی آپ کے لیے تو دودھ آ گیا۔ آپ کی پوتی سکینہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پیاسی ہے، جب بھی پانی مانگتی تھی پانی تو نہ ملتا تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی درے لگاتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار تجھے قسم ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرق مطہر کہ اللہ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ وہ افراد جو کل تک ہمارے درمیان موجود تھے، اس موذی مہلک منحوس وبا کے سلسلے میں اس دنیا سے اچانک سے ہم لوگوں سے رخصت ہو گئے، اللہ ان تمام لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے، امیر المومنین کے صدقے میں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم تمام لوگوں کو اس مہلک منحوس وبا سے محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔